الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة القاهر الأعمل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً یہ شرف ہے میرے لیے کیسر کے مومنین آپ تمام کے درمیان اس عشرہ محرم میں کوشش کریں گے کہ ذکر سید الشہداء کے ساتھ ساتھ مقصد کربلا میں سے کچھ ایسی باتیں لے کے اٹھیں، کیونکہ ان ایام میں خون تو ویسے ہی گرم ہوگا، تو وہ باتیں اگر وعدہ کر کے امام کے ساتھ اٹھیں گے تو زمانے کے حسین کے لیے کچھ کرنے کی ہمیں توفیق ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کرنے کے لیے بالکل اس طرح ریلیکس ہو جائیں کہ جیسے بیٹھ کے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بے تکلف ہو جائیں. اور خاص طور سے اتنے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس کے باوجود صلوات کی آواز جب سب مل کے نہیں نکالتے نا تو پھر وہ اس میں احساس نہیں ہوتا. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور وعدے کے ساتھ آغاز میں پہلے اجازت دیجیے کچھ انگلش میں کچھ منٹ، اور پھر اس کے بعد ہم اسی عنوان کو اردو میں لے کے آگے بڑھیں گے. تو to begin in English, we would like to question few things before we start our majalis. Don't worry, these kids are the future of our land. Let them be here, listen to the majlis the way they want. We keep our attention. You keep looking at me, and we keep our continuation. Don't worry don't get distracted with kids coming around. Okay? That is part of their majlis. Let them have their majlis. Because they are the bearers of alam. Inshallah. You will see the same kids will have many majalis in Newcastle or wherever they go. Inshallah. Few important questions that we would like to discuss today are why we do this Azadari every year. Because as soon as it's the beginning of the month of Muharram,
especially for our younger ones, for our kids, what is so significantly important that same Azadari, why every year? And what is the significance or value of this Azadari itself? In addition to the virtues of Azadari. To begin this discussion, I recited this verse of Holy Quran, Surah number 15, ayat number 9, part of that ayat in which Allah says, surely we have sent down our dhikr and we are going to protect it. We are going to keep it always. So the guarantee of the zikr and also revelation of the dhikr is from Allah. Allah is saying we have revealed and we are going to protect. Now if we talk about what is dhikr, yes, anything that reminds us about Allah is dhikr. Anything that takes us to the remembrance of Allah is also zikr. The whole Quran is also zikr. In other words, in the realm of knowledge, whatever exists is the zikr of Allah. MashaAllah, MashaAllah. There cannot be anything that exists which is not the dhikr of Allah, because Allah says in Quran, La ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. There is no wet or dry thing that exists. The knowledge of that is there in this Quran. That means that Quran that Allah has revealed contains the realm of entire knowledge that anyone can find. And if that knowledge is sent by Allah, that means it's the remembrance of Allah in every part. There is no time now, but if we start talking about whatever subject we study, whether it being chemistry, whether it being biology, whether it being zoology, whether it being in the lab, whether it being even marketing, administration, if we ponder upon that, every knowledge will remind us the existence of Allah. Yep. Whether it being engineering, whether it being programming, whether it being computer science, whether it being anything that we talk about, what is important? If we give a thought, it will take us on the existence of Allah, remembrance of Allah. So anything that exists has a knowledge. Now, if you're talking about this knowledge, in the same way, what Rasulullah brought to us is the Quran. But along with Rasulullah, what he brought Quran for us, Allah is saying, I have revealed this zikr and I am going to protect it. So there is one aspect of the book or the Quran or the dhikr that Rasulullah have been giving it to people. The other aspect is the presence of Rasulullah himself, on whose heart the Quran has been revealed. What Allah is saying in another verse, if that same Quran would have been revealed on the mountains, they would have been trembled and broken into pieces, would not have been able to bear the intensity of that knowledge. That same knowledge has been revealed onto the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that's why Rasulullah is saying that yes, Quran is Samit, the Zahiri, the apparent Quran is the zikr that I am showing to you. But the Batini knowledge, the Lawh Mahfuz knowledge that Allah has given to me is me among you. That's why I am saying I am leaving behind two weighty things. One is the Quran of Allah and the other is Ahlul Bayt. They are nothing but Quran and Natiq, the Batini knowledge of Quran. They will guide you about the verses of Quran. That explains one aspect. The dhikr has two realms. One is the apparent one, and the other is the existence of Ahlul Bayt salam, who are Quran and Natiq, or those who contain the knowledge. Inshallah, I'll talk about Fazail also about this in Urdu, but just this continuation further. Why Allah has revealed this book? Why Allah has revealed this knowledge?
Has there been any time of the dhikr where Allah have said utmost importance? For example, if you're not going to preach about namaz, this is as if you're not going to complete your messengership. No. Has there been any time where Allah has emphasized to the extent and given utmost importance to any act, any knowledge? No. There has been only one time where Allah said, O Rasul, Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Do the declaration of the vilayat of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Don't do this as if you have not completed your messengership duties. That means Allah is showing among all of the things that He has been sending, the vilayat of Imam Ali alayhi salam is the zikr which has the value of soul for the entire knowledge. So when that soul has this much importance, that means that's why Rasulullah is saying, I am leaving behind Ali and the progeny of Ali among you. So why we do this Azadari every year? Are we going to just remember Imam Hussain alayhi salam? No. We are going to remember and make an elan, and we are going to say that we want to remember Allah by remembering Imam Hussain alayhi salam. We want to prove that taking the name of Hussain is reminding that the entire religion is saved by Hussain. Another example, why we do Azadari every year? Imam Hussain alayhi salam, when he stood up, it has been only 60 years from the time of Hijrah, or only 50 years since Rasulullah has left the world. Some of the elders already know, but for my kids and brothers, what that means, people alive at that time, there have been who saw Rasulullah with their eyes, who saw how Rasulullah conducted his behavior with Hussain, who heard Rasulullah talking about Imam Hussain alayhi salam, who heard the values of and teachings of Rasulullah, who saw a time where Rasulullah was showing the importance of knowledge and Ahlul Bayt, and also saw a time after Rasulullah where the same family, the same progeny, the same daughter, the same Ali was not given respect the way it was supposed to be after Rasulullah. Agreed? I'm sure there might have been people who could be at the age of 60. That means at least at the time of Rasulullah passing away, they were 10 years old. Those who were about 70, they were at least 20 years old. Means from 10 to 20 years old, they had a really good senses and understanding to know the values of Rasulullah and Islam. How many of them stood up? How many shuhada are there in Karbala? 70 to 70. How many were there in Ghadir? 125,000. So there are two grand Maidan. There are two grand places. One is Ghadir, which people forgot and they try to forget every time after that. So Imam Hussain alayhi salam with Karbala, he made such a distinction that if you are going to remember Karbala, you will remember Ghadir. And the way I will make you remember Karbala, that you will not forget Karbala and you will not forget Ghadir. So Imam Hussain alayhi salam not only stood up for the values, but Imam Hussain alayhi salam was creating a distinction between understanding of the true meaning of Islam and the verbal Islam. Saying I believe, saying that I am a Muslim versus saying that I am an actual Muslim.
So that distinction was created by Imam Hussain alayhi salam. If you want to understand more in depth, that is the reason that if an Islam that has the clear understanding from Imam Hussain alayhi salam understand the love and compassion. Otherwise, Islam which is not understood by Ghadir, that does not have a distinction between killing people by saying Allahu Akbar and breaking masajid by saying Allahu Akbar. Please recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farajah. Now for you guys, the example I have given, you have seen this from 2011 until now, how Islam has progressed. Some of the more important things, Imam Hussain alayhi salam, through Karbala, he guided us to understand the true Islamic values. People think there have been Khalifatul Muslimin on the other side, then there is Imam Hussain alayhi salam on the other side. If you think you pray namaz, but Rasulullah prolonged his sajda and Hussain come on his back, on the hukm of Allah. You think you're praying Quran? Quran and Atat is Hussain. You think you know the meaning of Quran? The ambassador of the values of Quran is Hussain. So the true Islam, that's right. If you recall, if you know this incident, even the namaz al-Zuhr was prayed while arrows were shot towards Imam Hussain alayhi salam and his companions. What Imam is showing, you think there are Muslims against me? They claim to be Muslims, but they do not know the real and true values of Islam. We are in sajda, we are in ruku, we are in namaz, and we are getting arrows towards us. That's the reason in another verse of Quran, Allah says, Ya Rasulullah, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا. These Badru, these Arabs, they come and tell you, أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا, that we are believers, we believe in you. Rasulullah, tell them, وَلَكِنَ قُولُوا أَسْلَمْنَا, that you have actually just accepted me to become Muslim. Why? Because belief has not entered in your hearts. So why we do Azadari every year? We do Azadari every year to remember and recall, revive the true Islamic values and get clarity of this distinction. Another important thing why we do Azadari every year, with an example from the fire of Hazrat Ibrahim. Now you will see how can we get an example. Let me give you that example. If you are listening actively, please recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The important thing in all of the actions is doing our witness that, oh Allah, you are watching me, then whose party I am. You know, when Hazrat Ibrahim was thrown into fire, it was a massive fire to the extent that it was announced for almost a year, for anyone who wants to burn Ibrahim, bring wood. So they accumulated wood for a long time. They were able to throw Hazrat Ibrahim easily into the fire. I don't know the real word for that. Gulel. They used Catapult. 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 They used catapult to throw Hazrat Ibrahim into the fire. The intensity of that fire was, you could feel the heat of that fire for miles. As an example, that was my experience. And on that fire, there was a frog which was taking droplets of water on his tongue and trying to go towards that fire. So angels were like, do you think you can extinguish this fire with your droplets? Look at the intensity of that fire and your drop.
frog said, Allah is enough to extinguish the fire of Ibrahim and save Ibrahim. I just want to show it to Allah that, oh Allah, I am not among those who want to burn Ibrahim. I am among those who want to save Ibrahim. By doing these majalis every year, we want to say, oh Allah, you are watching us. We want to say that we are Hussaini, not Yazidi. We want to say that we want to keep the revival of the true Islamic value that Hussain was showing and not against Hussain. We want to say, Allah, oh Allah, we are Hussaini, not Yazidi. Please recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Same way, while we have all of these intentions, one of the important intention is responding to the call of Imam Hussain. We decided in Ziyarah that if I would have been in Karbala, I would have sacrificed upon you. Imam Hussain call upon, help me now, and so on. Is there anyone who would like to help? There should not be an argument after this that Hussain did not call upon. You have an opportunity. So by doing this every year, we want to say we were not there at that time, but we want to respond to the call of Imam Hussain alayhi salam from Allah. While we know that in today's time, we want to respond to the call of Imam Hussain alayhi salam. And if we attend these majalis, that means we are saying Labbaik Ya Hussain as if we are saying Labbaik Ya Hussain to the Halim al-Nasir of Imam Hussain alayhi salam. لبیک یا حسین 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 محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. Let's learn more about the values of majalis tomorrow, inshallah. Urdu. Let me end the importance of this labbaik with this small example that I have learned in my life when I was a kid. It's not important to say who it was. There was an elder person who was going to majlis by using stick, and he used to take 20 to 30 minutes to walk from here until the place of majlis, which is, for example, outside up to the parking. Many of you know here how our societies and our streets are for the majalis. And if there is a majlis in one place in your street, you can go to from your home to that place. As an example, in India, Pakistan, everywhere. So there was this person who was very old, used to try, use stick, do a little bit of walk, take breathe in between, then continue walk. If there is a place to sit there for 2 minutes, take breathe, then walk. Slowly reach the place of majlis. As a kid, I used to say, why are you going? In fact, actually, loudspeakers are there. You can listen to majlis while you're sitting here, in your home. Clear voice, you can listen to it. And it's actually in your own vicinity. They are going to send you tabarruk as well. Niyaz also, they are going to send you home. You are elder, you are well known, respected. They'll send you niyaz also over here. As a kid, I am thinking, are you going for niyaz to eat with people? Which is good as well. So I used to say, wait, why do you want to exert yourself by going like this? If you think voice, you can listen here. If you think niyaz, they'll bring here. And the response, even though the response was when I heard as a kid, the response was, we should have this habit for our soul. When we listen to the voice of majlis by going labbaik ya Hussain, the same we will have training for our soul that the voice of the son of Hussain will come so that we can go in the same way by saying labbaik.
لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Are we doing this as a every year? To train our soul. If we have our soul trained to respond to the call of Hussein, it can respond to the call of the son of Hussein, Imam of our time. اگر امام کی آواز پہ لبیک کہنے کی عادت ہوگی تو لبیک کہہ سکے گا. اگر لبیک کہنے میں تربیت میں نفس کی یہ مشکل ہوگی کہ آرام طلب ہو, کوئی بات نہیں, تکلیف ہے میرے پیر میں, کوئی بات نہیں, میں چل نہیں سکتا, نہیں, مجھے میرے نفس کو بتانا ہے کہ میرے اور میرے امام کے درمیان کوئی چیز نہیں آ سکتی. میرا امام آواز دے اور میں لبیک کہہ کے اٹھ جاؤں. جب یہ تربیت میرے ہوگی اس کے بعد میں امام تک پہنچ سکتا ہوں. اور یہی ایگزیکٹ واقعہ ہے کربلا. ہر کوئی نہیں پہنچ سکا امام تک, حالانکہ بہت سے ہزاروں خط لکھے تھے. یس, کئی تھے جو زندان میں تھے, کئی تھے جو قید تھے, لیکن بہت سے تھے جو قید نہ ہونے کے باوجود کوششیں کرتے رہے. عزیزان ایمان, گزارش ہے آپ سے, آج آسانوں کے علوم پڑھنا, مقاتل کو بھی دیکھنا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے لوگوں نے جستجو کی جانے کی لیکن پہنچ نہیں سکے حسین تک. صحرا میں پھنس کے رہ گئے, مسائل میں پھنس کے رہ گئے, جب پہنچے تو دیر ہو گئی. لیکن ایسے بہت تھے جنہوں نے جستجو کی اور حسین تک پہنچے بھی, بلکہ حسین نے ان کے لیے اٹھا کے علم رکھا کہ میں نے رجل الفقیہ کے لیے علم رکھا ہو. بتا رہے ہیں کہ رجل الفقیہ کا مقام کیا ہوتا ہے, رجل الفقیہ کسے کہتے ہیں. ایسے بھی تھے جنہوں نے اندازہ لگایا کہ حق حسین کی طرف ہے, تو ایک دن پہلے تک وہ جو حسین کا راستہ روک رہے تھے, دوسرے دن آئے تو ہور سے ہور علیہ السلام. شرط کیا ہے؟ شرط ہے امام تک پہنچنا. اور امام نے ذکر کی وہ حفاظت کی. ذکر ہے کیا؟ پورا کا پورا مجسم حسین ذکر ہے, پورا کا پورا حسین قرآن ناطق ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو امام نہ کہتے کہ جو جنگ صفین میں نیزوں پہ اٹھایا گیا ہے وہ کھال ہے اور لکھی ہوئی دوات ہے. قرآن ناطق تمہارے درمیان علی ہے, وہ اسلام کے جس کے لیے کہا, جس سے اللہ نے کہا کہ راضی ہو جائے. کوئی اور اسلام تھا ایسا نہیں سوائے وہ کس ذکر کے لیے نزل, یاد ہے نا, انا نحن نزلنا الذکر. نزلہ کی ایک ہی آیت ملی اور ایک ہی آیت ایسی ملی کہ اس اعلان کے بعد اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی مرتضوی اسلام ماننے کے لیے, مرتضوی ذکر کے لیے اللہ نے کہا ہے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر کو تھوڑا سا اور سمیٹیں تو جو ذکر دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ قرآن ہو تو وہ ذکر وہ کہ جس کے لیے ایک مقام پہ پروردگار نے کہا کہ اتنا ثواب ہے اس کا کہ قرآن کی تلاوت, اسی لیے تو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ سوائے وہ جو اہل بیت سے منسلک ہوں, وہ سب سے زیادہ لازم ہے کہ قرآن پڑھیں, قرآن سے نزدیک ہوں. قرآن کو دیکھنے کا, حروف کو صرف دیکھنے کا, پڑھ نہیں رہے ہم, صرف دیکھنے کا ثواب ہے. صرف دیکھ رہے ہیں ہم, دیکھنے کا اپنا ثواب. اچھا کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ نے سنا, وہ صرف سننے کا بھی اپنا ثواب ہے. اچھا آپ نے صرف مس کیا, باوضو ہو کے مس کیا, مس کرنے کا اپنا, آپ نے پڑھا, پڑھنے کا اپنا ثواب ہے. اور آپ نے جو پڑھا وہ کوئی اور سن رہا ہے, وہ اس کے سننے کا اپنا ثواب ہے. کتنے فولڈز ہیں ثواب کے, دیکھنے کا ثواب, سننے کا ثواب, پڑھنے کا ثواب, مس کرنے کا ثواب.
ہر مقام پہ ثواب ہے. اور پھر اس کے بعد کہا مس کر نہیں سکتے جب تک کہ باوضو نہ ہو. اور پھر اسی کتاب کے لیے کہا کہ ہر خشک و تر کا علم اس قرآن میں موجود ہے. خشک و تر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی خشک و تر کے علاوہ. لا رتب ولا یابس, ہر خشک و تر کا علم اس قرآن میں موجود ہے. تو پھر اب جب کہہ دیا کہ اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھاتے مولا کائنات نے کہا کہ ابن عباس ساری کائنات کا علم جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے, جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے کے اس نقطے میں ہے. انا نقطہ تو تحت الباء, اور میں وہ بے کا نقطہ ہوں جو اس قرآن کے بیٹے ہے. اتنی تفسیر تمہیں لکھاؤں گا کہ 70 اونٹوں پہ لا دی جائے. 70 ضرب المثل. ضرب المثل اسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ہزاروں, کئی, سووں, تو یہ جو 70 کہا ہے نا یہ وہ 70 نہیں ہے کہ نمبر والا. یہ کہتے ہیں علماء ضرب المثل ہے, یعنی مثال دینے کا وہ انداز کہ اگر کئی اونٹوں پہ لادا جائے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری نہیں ہوگی. تو پھر اب بتاؤ کہ علی کے علم کا کیا عالم ہوگا. کہ اسی لیے کہ قرآن میں جیسے ہر خشک و تر کا علم موجود ہے ویسے علی نے کہا سلونی سلونی, جو کچھ مجھ سے پوچھ رہا ہو پوچھ لو. کوئی اور تھا جس نے کہا ہو, کوئی اور تھا تو صرف اس نے یہ کہا عقیلونی عقیلونی, ہٹو میرے پاس سے ہٹو, جب تک علی ہے جاؤ علی سے پوچھو. یا پھر یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا, لیکن علی تھے جس نے کہا تمہیں زمین سے زیادہ آسمانوں کے بارے میں بتاؤں گا, توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم شیعہ کس کے, حیدر کے, شیعہ کس کے, حیدر کے, ہم نوکر کس کے, حیدر کے, نوکر کس کے, حیدر کے, یہ جان فدا ہے حیدر پہ, یہ جان فدا ہے حیدر پہ, ماں باپ فدا ہے حیدر پہ, ماں باپ فدا ہے حیدر پہ, اولاد فدا ہے حیدر پہ, اولاد فدا ہے حیدر پہ, سب کچھ قربا ہے حیدر پہ, سب کچھ قربا ہے حیدر پہ, شمشیر بنیں گے حیدر کی, شمشیر بنیں گے حیدر کی, ذوالفقار بنیں گے حیدر کی, ذوالفقار بنیں گے حیدر کی, نعرہ حیدری. یا علی. سلامت رہے. صلوات پڑھے سب مل کے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناطق مولا کائنات کے لیے. اچھا آپ کہا ہے ذکر کا بات آگے تو اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلے. قرآن کے لیے کہا کہ قرآن حق ہے. القرآن مع الحق والحق مع القرآن. قرآن حق کے ساتھ ہے, حق قرآن کے ساتھ. علی کے لیے کہا الحق مع علی والعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. نہیں بلکہ اتنا کہا کہ ساری دنیا کا مجمع ایک طرف چلا جائے لیکن علی ایک طرف ہو تب بھی حق علی کے ساتھ ہوگا. مجمع کی اہمیت نہیں ہے, وہی حسین بتا رہے ہیں کہ 72 کی اہمیت ہے, تعداد کی اہمیت نہیں ہے. اچھا قرآن کے لیے کہا لا یمسہ الا المطہرون. خبردار قرآن کو جب تک کہ باوضو نہ ہو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو پھر اہل بیت کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول آپ کو پاکیزہ رکھے, ہر رجس کو دور رکھے. اچھا اسی لیے موجود ہے, لوگ کوشش کرتے ہیں نا بات میں, تو اسی لیے روایتیں موجود ہیں. جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اجازت ہے؟
کیا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ جہاں ہو تم حق پر ہو، لیکن تمہارا مقام یہاں نہیں ہے، یہ مقام فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا ہے اور علی کا ہے، اسی لیے روایت موجود ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کہا قرآن ذکر ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، بہتر زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، کہا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر اب دائرہ محدود ہو گیا، یا رسول اللہ وہ جو اب علی کو ظاہری طور پہ دیکھ نہ سکے، کہا اور آسان کر دیں گے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو عبادت ہے۔ پتہ چلا اسی لیے قرآن ناطق علی ہے کہ جہاں جہاں عبادت کا مفہوم پورا ہوگا تو وہ ولایت علی کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اور حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے اس میدان غدیر کی یاد کربلا کے ذریعے ایسا زندہ کیا کہ پھر کوئی غدیر کو بھلا نہ سکے۔ تو وہ میزان بنایا امام حسین نے حق و باطل کا۔ اچھا دنیا سمجھ رہی تھی جیت اسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے مخالف کو قتل کر لے، خود باقی رہ جائے، اپنی جان بچا لے، دشمن کا لشکر ختم ہو جائے۔ لیکن حسین نے فتح کے ڈیفینیشن کو ہی بدل دیا، حسین نے کامیابی کو ایسے ریڈیفائن کیا کہ نہیں، فتح اسے نہیں کہتے کہ جو باقی رہ جائے، فتح اسے کہتے ہیں جو قیامت تک باقی رہ۔ تم میرا کہتے ہو، میں بتاتا ہوں فتح دیکھنا چاہتے ہو تو حر کو دیکھ لو، ایک دن پہلے تک حر تھا، ایک دن بعد ایسا باقی رہ گیا کہ قیامت تک حر علیہ السلام بن گیا۔ حسین اسے کہتے ہیں جو اس کے پاس آ جائے اسے قیامت تک باقی رکھتے تھے۔ حسین نے وہ میزان بنایا کہ جہاں اب حق و باطل کا امتیاز بن گیا، انڈرسٹینڈنگ بن گئی، اب کوئی یزید کے ساتھ ہونا پسند نہیں کرتا، ہر انسان باضمیر شخص چاہتا ہے حسین کے ساتھ ہو اور چاہتا ہے یزید سے دامن بچائے، بلکہ الفاظ بدل کے کہوں کہ حسین نے یزید اور یزیدیت کو ایسی گالی بنا دیا کہ جس کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ اگر خبیث ہے تو وہ یزید ہے، حق ہے تو وہ حسین ہے، طیب ہے تو وہ حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا ہوا؟ کیوں عزاداری حسن؟ اسی بات کی یاد دہانی کے لیے کہ حسین نے غدیر کو زندہ کیا۔ اسی لیے تو امام حسین نے پوچھا کیوں مجھ سے جنگ کر رہے ہیں؟ کیا نے حلال محمد کو حرام کیا ہے یا حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ جواب کیا ہے؟ بغضاً لعبیک علی بن ابی طالب، تمہارے بابا علی کے بغض میں جنگ کر رہے ہیں۔ حسین نے واضح کیا کہ کربلا کا اصل مقصد غدیر کو ختم کرنا ہے، اور حسین کا اصل مقصد غدیر کو باقی رکھنا ہے، رسول کی تعلیمات کو باقی رکھنا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ حسین کو قتل کر دیں گے، اولاد حسین کو قتل کر دیں گے تو ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن میں ایسے باقی رکھوں گا کہ سب کچھ باقی رہے گا۔ محور و مرکز کیا ہے؟ ذکر کا، ذات رسول خدا ہے۔ اور حسین نے نہ صرف کہا کہ میں اسی لیے نہیں کر رہا ہوں انی لا معشر ولا بطرا، میں اسی لیے گھر سے نہیں نکل رہا ہوں کہ فساد برپا ہو، کیوں نکل رہا ہوں؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح جدی امت رسول اللہ، بلکہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ رسول کی تعلیمات کو باقی رکھا جائے۔ تو حسین نے ایسے باقی رکھ کے بتایا کہ تم سمجھ رہے تھے تم نے رسول کا نام ختم کر دیا اولاد رسول کو قتل کر کے، تم نے ہمارے بچوں کو قتل کر کے یہ سمجھا کہ اب سب ختم ہو گئے، نہیں، لیکن میں نے ایسے اسلام کو باقی رکھا کہ سجدے میں سر کٹا دیا، سروتن میں جدائی آ گئی مگر سجدہ باقی رہا، سروتن میں جدائی آ گئی مگر لو کے نیزہ سے قرآن باقی رہا۔ بڑے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔
یہ بقا بچائے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم حفاظت کریں گے. اب ہماری عزاداری ہر سال کیوں؟ یہ اعلان کے لیے کہ ہم حسینیت کے ساتھ ہیں، یزیدیت کے مخالف. ایک اور بات، لازم ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. دیکھیں زیارت کے جملے بھی ہیں ویسے تو، مگر عام اصطلاح میں جب آپ دیکھیں نا، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے جو دیکھے اور وہ ظلم سے راضی رہے تو اس کا شمار ایسا ہے جیسے وہ ظالم کے ساتھ ہے. زیارت کے جملے کیا ہے؟ اس پر لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، اس پہ لعنت جو اس پہ راضی رہا، اس پہ لعنت جو اس نے اسباب فراہم کیے. یعنی پروردگار ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں چاہتا یہ ہے کہ ظلم کے خلاف تمہارا احتجاج درج ہو. یہ عزاداری تمہاری ظلم کے خلاف آج تک احتجاج درج کرنے کی توفیق دینے کے لیے ہے، تاکہ تم ہر دور میں ظلم کو پہچانو، ظالم کے خلاف عزاداری حسین کے ذریعے اپنا احتجاج درج کرو، تاکہ پروردگار کی پاس تمہاری فہرست آئے تو تمہارے آئینہ صاف ہو کہ تم ظالم کے ساتھ نہیں تھے، مظلوم کے ساتھ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلا لیول ہے، اور اس لیول کا کمال جاتا ہے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو زمانے کے امام کے لیے تیار. عزیزان ایمان، خیال سے ٹائم ہو گیا. اس جملے سے ربط مسائل پہ آنے کے لیے کہ زمانے غیبت امام کا یہ جو واقعات دہرا رہے ہیں بار بار، یہ اس لیے دہرا رہے ہیں کہ آسان دور نہیں ہے. امام کی غیبت ہے امتحان کے لیے. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں چھٹے سادت علیہ السلام میں دین پہ ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتا ہوا سانچہ کوئلہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا. پھر امام پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جلتا سانچہ کوئلہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ تو یہ عزاداری ہر سال اسی لیے ہے کہ یہ تربیت کے لیے کہ وہ جو واقعات دہرائے جا رہے ہیں کم از کم ان سے وہ لیسن لے لیا جائے کہ زمانے کے حسین کے لیے میں وہ غلطیاں نہ دہراؤں. اپنی تربیت اتنی کروں نفس کی، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کروں کہ پروردگارا اب ان سبق کو پڑھنے کے بعد، ان واقعات کو دہرانے کے بعد، صرف میں نے دہرائے نہیں یہ واقعات، ان مجالسوں میں ان واقعات کو صرف یاد اسی لیے نہیں کیا کہ اس دور کی تاریخ کو یاد کروں، اس دور کا ذکر یاد کروں کہ کیا ہوا تھا. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سے لیسن یہ لوں کہ اس دور میں زمانے کے حسین کے لیے میں وہ غلطی نہ دہراؤں. وہ مجھے توفیق دینا کہ میں وہ غلطی نہ کروں جو اس وقت ہوا. یہی ہماری عزاداری ہمیں زمانے کے حسین کے لیے تیار کرنے کے لیے. اور جب زمانے کے حسین کے لیے تیار ہونا ہے تو اس عزاداری کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اس عزاداری کے ذریعے پاسبل ہے. ماشاءاللہ نیو کیسل کے مومنین کی زحمتیں جس نے سیٹ اپ کیا ہے، سرفراز بھائی، ان کی تمام مومنین، ٹیم، خواتین، سب نے جو کیا، پروردگار ان کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لیکن یہ جو حالت ہے نا دل کی، یہ تینت کا اثر ہے. امام فرماتے ہیں شیعتنا منا خلقوا من فاضل تینتنا، شیعہ ہم میں سے ہیں، ہماری فاضل تینت سے خلق کی ہے. یہی وجہ ہے کہ محرم آتے ہی وہ تینت حرارت پیدا کرتی ہے، اور اس حرارت کی وجہ سے آپ محنت کر رہے ہیں. یہ زحمت ہے. میں لفظ کہوں گا زحمت، آپ کہیں گے نہیں یہ تو زحمت نہیں ہے، یہ تو شرف ہے میرے لیے. کہیں دیکھا ہے کہ ایسا اہتمام کہ پروگرام کرنا ہو لیکن انتظام کرنے کے لیے کوئی ہچکچاتا نہیں ہے، سب آگے آ کے انتظام کر لیتے ہیں.
کہیں دیکھا ہے ایسا اہتمام کہ کسی کا بھی کوئی پروگرام ہو تو لوگ وہاں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ جی مجھے بلایا گیا ہے، اب آپ میرے لیے اہتمام کریں؟ نہیں، حسین کا وہ اہتمام ہے کہ جہاں ہر آنے والا چاہتا ہے کہ میرا حصہ اس میں شامل ہو جائے، اگر میرا حصہ شامل ہو جائے تو پھر کم از کم اتنا ہوگا، پروردگارا میں نے اپنا نام درج کروایا ہے ان میں جو حسینی ہے، کیونکہ حسین کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ تم اپنے چھوٹے چھوٹے ایک ایک قدم جو ہو سکتا ہے حسین کی طرف بڑھو، حسین کے صدقے میں ایسے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس طرح کام بنے۔ یقیناً یہ تمام کاموں میں سب سے اہم کام زمانے کے امام کا، اس عزاداری میں جو دعا کرنا وہ وارث حسین زمانے کے امام لازم۔ ایضاً ایمان، میں یہ جملے کو بار بار دہراتا ہوں اور کثرت سے اپنے آپ کے لیے دہراتا ہوں۔ اس میں ایک دفعہ ایک دوست مجھ سے ذکر کر رہا تھا تو میں نے جو جواب دیا تھا وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کچھ اہم چیزیں جو ہوتی ہیں نا اسے بار بار کیوں دہرانا چاہیے۔ نے کہا جب آپ کسی بھی مقام پہ کسی بھی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو فائر اسمبلی، فائر ڈرل اور ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں بچے، ہر 6 مہینے میں اس کا پورا ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے، اس کی پوری تیاری ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ مقام پہ آپ کو آ کے کھڑے ہونا ہے اور آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وہ تمام لوگوں میں کچھ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو کہنا ہے کہ بھائی آپ نے میک شور کیا کہ سب لوگ آ گئے، نہیں آئے اگر کسی کو ضرورت ہے مدد کر کے آپ واپس باہر لے آئے تاکہ سب اچھا کچھ ہوئی نہیں ہے۔ فائر ڈرل ہے صرف، آپ جانتے ہیں ہر کوئی اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر میں اس سے گو تھرو ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر ہو جائے تو اس کے لیے یہ تیاری ہے، یہ اہتمام ہے، تو اسی لیے بار بار دہراتے ہیں۔ تو وہ یقین کہ وہ اللہ کا وعدہ جو حقیقی طور پہ ہونے والا ہے، اور اگر ہم وہ اپنے بچوں کے لیے بار بار نہ دہرائیں تو کیسے ذہن میں یاد رہے گا؟ اسی لیے لازم ہے کہ بار بار دہرایا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے کہ دیکھو جب بھی دعا کرنا نا امام زمانہ کی تعجیل ظہور کی دعا کو فراموش نہ کرنا، تاکہ اس کے ذریعے یہ بات دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ میری زندگی کا اہم مقصد زمانے کے امام کے لیے تیار، اور زمانے کے امام کے لیے اگر تیار ہونا کسی سے سیکھنا ہے تو ایک ہستی ہے جس نے اپنی زندگی حسین کے نام کر کے بتایا کہ زمانے کے امام کے لیے کس طرح زندگی گزاری جاتی۔ یہاں تک کہ وہ موقع بھی کہ جہاں امام حسین نے خواہش کی کہ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، تیزی سے بچہ گیا پانی لے کے آیا، جب آ کے رکا تو پانی چھلکا بازوؤں پہ گرا، مولا کائنات کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ علی رو رہے تو بڑا اچھا خوشی کا موقع ہے، بھائی بھائی کے لیے پانی لے کے آیا ہے۔ مولا نے کہا میں کربلا کو دیکھ رہا ہوں، یہی عباس ہوگا پانی لانے کے لیے جائے گا، آپ نے پانی چھلک کے بازوؤں پہ آئے ہیں، جب بازو سلامت نہ ہو۔ ایسا کبھی موقع نہ آیا حسین نے آواز دی عباس نے لبیک نہ کہا۔ یہاں تک کہ ایک دن امام حسین نے کہا کہ یا عباس میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا اس وقت جب میں آواز دیتا رہوں اور تم جواب نہ دو۔ یہ سنا تو عباس نے سونا ترک کر دیا کہ شاید میں سوتا رہ جاؤں اور حسین مجھے آواز دے۔ زینب نے دیکھا آنکھیں لال ہو گئی، سوچ گئی عباس کیا ہوا؟ سوئے شہزادی مجھے فکر ہے کہ کہیں مولا آواز دے اور میں سوتا رہ جاؤں۔ زینب نے بلایا ماں جائے یہ آپ نے میرے عباس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا؟ حسین نے کہا بھیا عباس
میں یہ مدینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کربلا میں آواز دیتا رہوں۔ ارباب اعلیٰ، اسی لیے جب ماہ محرم آتا ہے نا، آنسو بہانے میں ہلکا سا بھی چچکچانا نہیں ہے، یہ آنسو کی بڑی قیمت ہے، اور بلند آواز سے رونا ہے۔ آٹھویں امام کہتے ہیں، اے شبیب کے بیٹے ابن شبیب، اگر جب کبھی پریشان ہو، کسی مصیبت پہ رونا چاہو نا، تو میرے جد حسین کے مصائب کا تذکرہ کر کے اس پہ زار و خطار رونا۔ بلکہ چھٹے امام خود تشریف فرما ہوتے اور مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھتا، خود زار و خطار روتے، تو ایک مرتبہ پہلو میں چاہنے والے کو کہا، تم میرے جد مظلوم حسین کے مصائب پہ روتے نہیں ہو؟ اس نے ایک مرتبہ دستی دکھائی، مولا میں زار و خطار رو رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا، نہیں نہیں، ایسے نہیں روتے، حسین پہ اس طرح روتے ہیں جیسے ضعیف ماں اپنے جوان کے لاشے پہ رو رہی ہو۔ ہائے حسین کے کہ بلند آواز سے گریا کرو۔ یہاں تک کہ اب رکھا کہ جہاں مولا کائنات نے حسین کا ہاتھ پہ دے کے کہا تھا، عباس خیال رہے کہ حسین کا اپنا مولا و آقا سمجھنا، کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ وہاں سے لے کے اب وہ موقع آ گیا کہ مدینے میں حسین کو رہنے نہیں دیا جاتا۔ اب وہ دور آ گیا کہ جہاں اب حسین سے مدینے میں بیعت طلب ہو رہی ہے۔ امام حسین نے سفر باقی اسباب باندھے، اور پھر اس کے بعد کبھی نانا کی قبر پہ آئے اور کہا، نانا حسین کا سلام آخر قبول کریں، نانا اب حسین کو مدینے جانا، آپ کا حسین رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ کبھی ماں کی قبر پہ آ کے کہے، اماں اب حسین رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ عجب نہیں قبر سیدہ سے آواز آئی ہو، ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پا، میں صدقے اس پر شکم غیث کو ہے، پر وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ارے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ تو آپ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا، اے میرے بیٹے میں تیری فرقت کے نثار۔ ارے ہائے وہ جملے شہزادی کے کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ جب تک عباس ہے، عباس نے اس بات کا خیال رکھا کہ حسین کو غربت کا احساس نہ ہو۔ حسین رخصت ہو رہے ہیں، بس ارباب اعلیٰ اس رخصتی میں ایک بی بی ہے جس کا تذکرہ لازمی ہے، اور اس پہ مجلس تمام ہے، بس اس پہ آنسو بہائے۔ آپ نے بھی محرم کا چاند دیکھا، لیکن فاطمہ زہرا نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا۔ آپ نے فرش اعلیٰ بچالی، فاطمہ زہرا کبھی پیچھے نانا کے روزے پہ گئی ہوں گی، کبھی دادی کے روزے پہ گئی ہوں گی، لیکن جب رخصت ہو رہے تھے نا، کبھی فاطمہ زہرا علی اکبر کے پاس آتی، کہتی بھیا علی اکبر بہن کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ذرا بابا سے سفارش کرا دو۔ کبھی چچا عباس کے پاس آ کے کہتی، میرے چچا عباس بابا تو آپ کی بات سنتے ہیں، ارے ذرا فاطمہ زہرا کی سفارش کرا دے۔ کبھی زینب کے پاس آ کے کہتی، بھئی اماں فاطمہ زہرا کو چھوڑ کے تنہا چلی۔ فاطمہ زہرا گزارشیں کرتی رہی، اجازت نہیں ملی۔ یہاں تک کہ قافلہ رخصت ہونے لگا نا، تو فاطمہ زہرا نے جب یہ دیکھا کہ بابا مشیت یہ ہے کہ ساتھ نہیں لے جانا ہے، تو بس علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا، کہا بابا اگر سب جا رہے ہیں تو کم از کم میرے بھیا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دے، میرا بھائی میرے پاس رہے گا، اس طرح میں تنہا نہ رہوں گی۔ لیکن حسین نے جواب نہ دیا، تو فوراً
جملہ بدلا. بابا اچھا ایسا کریں اگر علی اصغر خود اپنی مرضی سے آ جائے تو لے لیجئے گا, اگر میرے پاس رک جائے تو میرے پاس چھوڑ دیں. ماں آگے بڑھی, علی اصغر نے اماں کے چہرے کو دیکھا, بہن سے لپٹ گئے. پھوپھیاں آگے بڑھی, علی اصغر پھوپھی کو دیکھتے ہیں, بہن سے لپٹ جاتے ہیں. اب آخر میں حسین آگے بڑھے, علی اصغر کے